All right, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. My name is Saud with Malik and welcome to another episode of Mic Check Podcast. और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is one of the youngest politician that I know of. और इनसे पूछते हैं क्या सीन है इनका और इतने कूल क्यों हैं और ये इतनी यंग उम्र में जो है वो पॉलिटिशियन वाला सीन क्या है और क्या क्या अचीवमेंट्स इनकी. अस्सलाम वालेकुम कबीर. अस्सलाम वालेकुम साउद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? ठीक ठाक. पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया. और जहाँ तक पॉलिटिक्स का है कि वो मेरा एक बचपन से ख्वाब था. ठीक है, जब से मैंने होश संभाली है 16-17 साल से कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है ना, मेरा क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और हमारी कम्युनिटी ना दिन ब दिन डिक्लाइन करती जा रही है और अभी भी कर रही है. और जब मैंने देखा इर्द गिर्द और मैंने इस चीज़ की बेहतरी करने की कोशिश की तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि जब तक आप पावर में नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको एक सर्टेन डेजिग्नेशन चाहिए कि आप बड़ा चेंज लेके आ सकें. और मैंने उसी दौरान NGOs भी स्टार्ट की, तहरीक इल्म फाउंडेशन, क्रिश्चियन यूथ मूवमेंट और डिफरेंट कंपनीज भी स्टार्ट की, ताकि मैं जो अपनी कम्युनिटी है, सिर्फ अपनी कम्युनिटी नहीं बाकी कम्युनिटीज़ को भी जितना ओवरऑल पाकिस्तान को अपलिफ्ट कर सकें. परफेक्ट. अभी हम चलते हैं उसकी तरफ, अभी ज़रा आगे जाते हैं, लेकिन पहले तो बताएं कि सर इनका पूरा नाम है जी कबीर सुहेल लेज़ली, बिग नेम. कबीर, पहले मुझे ये बताएं आपकी एजुकेशन जो है वो कहाँ से. मैं अपनी ऑडियंस को पहले ये बता दूँ, ही वॉज माई जूनियर, वो माई जूनियर, और जब जूनियर थे तब भी बहुत बड़े बड़े काम करते थे. अभी भी जूनियर है लेकिन हम बहुत मजीद बड़े बड़े काम कर रहे हैं. सो कबीर, हमारा जहाँ तक मुझे याद है MUNs में हमारी हेलो हाई शुरू हुई थी. ठीक है, मुझे बताएं कि MUNs जो है, पहले अपनी बैकग्राउंड बताएं स्टडी की, साथ ये बताएं जो MUNs है वो क्या रोल प्ले करती हैं एज अ पर्सन के अंदर, वो ग्रोथ के अंदर और कुछ बाहर की दुनिया के लिए. जो मेरी एजुकेशन है, आई एम डूइंग माई BS इन सोशियोलॉजी फ्रॉम फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी, और 7 सर्टिफिकेशंस हैं फ्रॉम लम्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, फिर उसके बाद फ्रॉम हार्वर्ड एक्स. और जहाँ तक MUNs का ताल्लुक है, वो मेरा पहला 2014 के अंदर मैंने अपना MUN किया था. माइक को थोड़ा ऊपर कर लूँ, अपने क्लोज कर लूँ. गुड, ठीक, परफेक्ट. और जो मेरा पहला MUN था वो LGS MUN था 2014 में. मुझे नहीं पता था कि MUNs क्या होते हैं. तो मेरे दोस्त थे अफनान मखदूम वगैरह, वो मुझे लेके चले गए कि यार विल हैव पार्टी ओवर देयर. तो आई वाज जस्ट लाइक ओके लेट्स गो. तो वहाँ से मुझे MUNs का पता लगा. मतलब उन्होंने तो MUNs छोड़ दिए पर मैंने नहीं छोड़े. और वहाँ से जो सबसे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ थी वो आपके डिप्लोमेटिक स्किल्स. आप पॉलिसी मेकिंग सीखते हैं वहाँ पे. और अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो दैट इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू. अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, बिकॉज एक बड़ा कैजुअल क्वेश्चन आता है कि MUNs पे ज़्यादातर जो है वो लड़कियां लड़के सिर्फ मिंगलिंग शिंगलिंग करने आते हैं, ये कोई सीन होता नहीं है. इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपके ज़माने जो थे ना, बाय द वे, बहुत डिफरेंट थे. अब का मुझे नहीं पता, मैं तो इससे आउट हो गया हूँ, लेकिन अब क्या सीन है, ये पहले क्या सीन होता था या ऐसा कुछ है ही नहीं और सब ठीक? देखें, जो मिंगलिंग वाला सीन है वो आप MUN ले लें या आप कोई शादी ले लें, आप कोई भी इवेंट, यहाँ पे जनाजे पे मिंगलिंग हो जाती है तो आप MUNs को तो छोड़ देना, आप उसको उसमें ना लेके आए. हाँ, आप देखें, जिसने सीखना है उसने सीखना है. अब स्कूल के अंदर भी आप देख लें, जिस बच्चे ने सीखना है उसने फ्रंट डेस्क पे बैठ के पढ़ना है. जिसने मिंगलिंग करनी है उसने फ्रंट पे भी बैठ के मिंगलिंग करनी है, उसने लास्ट बेंच पे भी बैठ के मिंगलिंग करनी है. तो यू कैन नॉट एसोसिएट MUNs विद जस्ट मिंगलिंग. वहाँ पे सीखने को भी बहुत कुछ है एंड आई इनकरेज यूथ के वो MUNs अटेंड किया करें. परफेक्ट. ओके, सो हम करते हैं जी आगे शुरू. मुझे ये बताएं कबीर, पॉलिटिक्स से बात पे आएंगे, जरा हम बेसिस स्टार्ट करते हैं ना. यू आर अ CEO ऑफ कंपनी, व्हाट इज दैट सीन, वो जो है? ओके, इट्स इंक्रीमेंटम टाइटन UK लिमिटेड, और पाकिस्तान के अंदर इट्स इंक्रीमेंटम टाइटन SMC प्राइवेट लिमिटेड. एक्चुअली वी ऑर्गेनाइज इवेंट्स अराउंड द ग्लोब. यू नो, वी वर्क विद यूनाइटेड नेशन एंड अदर कंपनीज, जिसके अंदर ये है वी ऑर्गेनाइज यूथ डिप्लोमेटिक इवेंट्स, सेम लाइक MUN. वही एजेंडाज होते हैं और वी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ कि वो आए वहाँ पे अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को एनहांस करें. वहाँ पे किस ईयर में स्टार्ट किया था आपने? ये मैंने 2018 में पहला करवाया था मलेशिया के अंदर. ओह, वेरी नाइस. मलेशिया, देन दोहा, देन दुबई, देन इजिप्ट, देन टर्की. अब इस साल हमारा न्यूयॉर्क के अंदर हो रहा है दिसंबर. You are the only child? Do you have brothers and sisters? We are 3 siblings.
Okay, very good. I'm the elder one. You're the elder one. Yeah, باقی تو چھوٹے. Clearly. اچھا دوسرا, you started Pakistan's first brick school. Yeah. What is that? Okay, so میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ایجوکیشن کے علاوہ I am into community service from last 8 years. اس میں یہ ہے کہ I work for شوکت خانم, I was supervisor over there. اس کے بعد SOS کے فاؤنڈیشن, وش اینڈ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دفعہ میں قصور گیا, میرے دوست ہیں ان کے پاپا رینجرز میں ہیں, تو وہ مجھے قصور لے گیا, انہوں نے کہا کہ آئے وہاں پہ قصور چلتے ہیں, پاپا کی پوسٹنگ وہاں پہ. میں کہا چلتے ہیں. میں نے وہاں پہ نا بھٹے دیکھے, برک لینڈ جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں. تو وہاں پہ میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی, تو اس نے مجھے بتایا کہ جب اس کو پتہ لگا کہ میں لاہور سے ہوں, سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, میرے انٹرویو کر رہا تھا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں, میں اس کو بتا, تو کہتا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بانڈیڈ لیبر بہت بڑا ایشو ہے ایک. میں کہا مجھے تو اس کے بارے میں نہیں پتا. کہتا آپ اس کے بارے میں ریسرچ کیجیے گا, یہاں پہ بانڈیڈ لیبر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں جب لاہور آیا میں نے ریسرچ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان اور انڈیا وہ ہب ہے جہاں پہ دنیا میں سب سے زیادہ بانڈیڈ لیبر ہے, اور بانڈیڈ چائلڈ لیبر سب سے زیادہ ہے ہمارے پاکستان کے اندر. کہ 6 سال کا بچہ آپ کے بھٹوں پہ 8-9 گھنٹے کام کرتا ہے اینٹیں بنانے کے لیے, اور یہ پوری مافیا ہے جو آپ کے بھٹوں پہ اس چیز کو ریگولیٹ کر رہی ہے. ان کے خلاف بڑے لوگوں نے جانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ بہت اسٹرانگ اور بڑا بہت اسٹرانگ ہے. دیکھیں وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, ہاں بالکل ایسے. ٹھیک ہے, وہ اتنے انفلوئنشیل ہے. ایگزیکٹلی, وہ اتنے انفلوئنشیل ہے کہ آپ کے نہ پارلیمنٹیرینس کچھ کر سکتے ہیں, نہ آپ کی جوڈیشری کچھ کر پا رہی ہے, اس میں کوئی بھی کچھ نہیں کر پا رہا. شہباز شریف صاحب نے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش تو کی تھی پر وہ نہیں کر پائے. یہ کس دور کی بات, ابھی کی بات نہیں, یہ 2014-15 میں ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ بانڈیڈ لیبر کو ختم کیا جائے, لیکن نہیں ہو سکتی, وہ نہیں ہو سکتی. میں تو ریسنٹلی ٹی وی پہ پروگرامز وغیرہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, یہ جو پٹا مافیا والے وہ تو لوگ کڈنیپ کر لیے ہوتے ہیں انہوں نے, اور پتہ نہیں چھوڑتے نہیں ہے, تو بہت بیڈ سین. اصل میں یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا قرضہ لے لیتے ہیں ان بھٹے والوں سے, 5 لاکھ دے دو, 4 لاکھ دے دو, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اٹس جنریشن ٹو جنریشن سلیوری, اینڈ دیز لون آر ود ویری ہائی انٹرسٹ. کہ مطلب اگر اس نے 5 لاکھ لیا ہے تو اس پہ 50,000 تو مہینے کا سود ہی ہے صرف. ٹھیک ہے, وہ اتارتے 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 اتارتے. میرا ایک انٹرویو ہوا وہاں پہ, میں بھٹے پہ جہاں پہ کام کر رہا ہوں, تو وہاں پہ ایک بابا جی سے میری ملاقات ہوئی. اس نے کہا بیٹا میں بھی یہاں پہ ہوں, میرا بیٹا بھی یہاں پہ, اور اس کی اولاد بھی یہیں پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ ساری چیزیں مجھے پتہ لگی تو میں نے کہا کہ میں اس مافیا سے لڑ تو نہیں سکتا اب, کیونکہ لڑ کے کیا ہو جانا ہے, کوئی چینج تو آنا نہیں ہے, الٹا مجھے مار دیں گے یہ لوگ. اور اس کا کیا فائدہ, جان دینے کا فائدہ کیا؟ ہاں اگر کوئی بہت بڑی ریولیوشن آ جائے گی آپ کی جان دینے سے, تو پھر بندہ کہتا ہے چلیں ایک چانس لے لیتے ہیں, باقی جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا, باقی جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پر میں نے کہا چلیں کیا کیا جائے. پھر میری جو ٹیم تھی NGO کی, ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک اسکول بناتے ہیں وہاں پہ, بریک لینڈ اسکول کے نام سے, جہاں پہ ہم ایجوکیشن کے تھرو جو سلیوری ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں پرابلمس نہیں فیس ہوئی اس کی طرف سے؟ بیکاز جہاں تک میں آپ اور میں FC میں پڑھے ہیں, FC کی اچھی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. تو جہاں پہ جو فیوڈل لارڈس یہاں پہ آتے تھے, بیکاز وہ زیادہ فرینک ہوتے تھے, میرے ساتھ باتیں کرتے تھے ان سے, تو مجھے وہ کہتے ہوتے تھے سعود بھائی ہم نے اپنے گاؤں میں یا اپنے ایریا میں اسکول نہیں بننے دینا, بنے گا بھی تو ایجوکیشن نہیں دینی, بیکاز اگر انہوں نے تعلیم حاصل کر لی تو ہم کیا کریں گے. تو اس میں آپ کو ایشو نہیں فیس آیا؟ بیکاز ہاں دیکھیں جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا نا, سو اٹ ٹک اس اراؤنڈ 6 months کہ ہمیں ایک جگہ ملے جہاں پہ ہم اسکول اسٹارٹ کر سکیں. ہم نے بھٹے پہ جاتے تھے, ہم کہتے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. پہلے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھٹا وزٹ کریں گے وہاں پہ لوگ آپ سے بات نہیں کر سکتے, ڈر کی وجہ سے کہ مالک ہم پہ ظلم کرے گا. مطلب یہاں تک میں نے کیس دیکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ میں اس جگہ کو مینشن تو نہیں کر سکتا, پر ایک بھٹے پہ وہاں پہ لڑکی 7 سال کی تھی اور اس کا بھائی چھوٹا 4 سال کا تھا. ماں کی ڈیتھ ہو گئی, باپ نے دوسری شادی کر لی اور وہ بھاگ گیا وہاں سے, اور بچے وہیں چھوڑ گیا, اور اس بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور میں بتا نہیں سکتا کہ کتنا وہ ایک مشکل ٹائم تھا میری اور میری پوری ٹیم کے لیے اس چیز کو دیکھنا, مینیج کرنا. اٹ واز اے ویری ٹف ٹائم فار اس, پر ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے کر کے پیسے وغیرہ ارینج کر کے ان کو وہاں سے لے کے آگے ان کے رشتے دار تھے ان کو بھجوا دیا. خیر لیکن اب وہ صحیح چل رہا ہے. they are safe now. They are safe and the thing is going good. Very cool, صحیح چل رہا ہے. You are very good, you are proud of you by the way.
بڑے. مجھے پہلے یہ بتائیں, یہ سارا کچھ ابھی میں کوشچنز اور ہی پوچھتا ہوں آپ سے, تو یہ جب شروع کر رہے ہو سارا کچھ, تو گھر کی طرف سے کوئی پریشر وغیرہ نہیں آتا تھا کہ یہ ایک بڑا خطرناک کام ہے, مطلب کہ they were supportive, they were truly supportive. دیکھیں میں تھوڑا اسپیسیفائی کر دیتا کوشچن, ٹھیک ہے. فرینکلی ٹاکنگ, یہاں پہ مسلمانوں کے لیے بڑے حالات خراب ہیں, اور اگر کوئی مسلم یہ ایک اسٹیپ لینا چاہتا ہے اس کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. آپ ایک پھر مائنورٹی ہیں, تو آپ کو ایک دل میں بھی خوف ہوتا ہے نا, چلو فیملی سپورٹ کر رہی ہے, بڑی بات ہے کر رہی ہے, تو ایک تو دل میں بھی خوف ہوتا ہے یار کہ چلو ہر بندہ کہتا ہے لڑکے خاص طور پہ مرتے ہیں جی, تو ہمیں کچھ ہوگا تو ٹھیک ہے, فیملی تک بات آئے گی تو کیا کریں گے, تو وہ بھی دیکھیں کچھ چیزیں نا, اگر آپ دیکھیں ہر چیز میں خوف ہے. آج میں اگر گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو وہ ٹھک گئی, وہ خوف. میں بائک چلا رہا ہوں, بائک پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ خوف کے ساتھ ہم زندگی میں چل نہیں سکتے. دیکھیں جب وہی بات ہے, ہم خان کے سپورٹر ہیں, خان کی ایک چیز ہم نے سیکھی ہے خان سے کہ جب اگر آپ کا اس ذات پہ ایمان ہے تو ڈر کیسا, جب زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے تو ڈر کیسا. پھر ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے اس دنیا سے, آج نہیں تو کل جانا ہی ہے. تو کچھ ایسا کر کے جائیں تاکہ اوپر بھی جا کے جواب دے سکے نا, کہ ایک ظلم دیکھ رہے تھے, ایٹ لیسٹ کچھ کیا تو صحیح نا, وہاں پہ جواب تو دینا نا جا کے, کہ بس بیٹھے رہے کہ ڈر لگا رہا. میں اس ڈر میں رہوں کہ شاید مجھے بھٹے والے مار دیں گے اور میں کل کو ایکسیڈنٹ میں مر جاؤں, کارڈک اٹیک آ جائے, کچھ بھی آ جائے, تو پھر کیا جواب دوں گا اوپر جا کے. ویری گڈ. اچھا, سو another thing is تحریک علم فاؤنڈیشن, what is that? Okay, so actually تحریک علم فاؤنڈیشن owns Bricklin School. Okay. It's a project of Bricklin School. اچھا. Yes. اس میں یہ ہے کہ جو تحریک علم فاؤنڈیشن اس کا پیورلی جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر. وہ آپ کو نام سے ہی پتہ لگ رہا ہوگا, تحریک علم فاؤنڈیشن, موومنٹ فار نالج فاؤنڈیشن. اس میں یہ ہے کہ ہمارے لمس کے ساتھ بھی تحریک علم فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ چل رہا ہے, گو اپ لفٹ می کے نام سے. اس میں یہ ہے کہ ہم پاکستان کا سب سے بڑا کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم لے کے آ رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ کراؤڈ فنڈنگ اس میں یہ ہے کہ صرف اگر آپ کو ایجوکیشن کے لیے پیسے چاہیے نا, اگر آپ کو اپنی یونیورسٹی کی فیس چاہیے, آپ کو ہاسٹل کے لیے پیسے چاہیے, آپ کو کوئی بھی آپ کی نیڈ ہے ایجوکیشن ریلیٹڈ, تو وی گونا ہیلپ یو آؤٹ ود دیٹ. وہ کیسے اپلائی کرتے ہیں لوگ, آپ کو کیسے ریچ آؤٹ کرتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا یہ پورا پروسیس ہے, یہ بھی سارا جو بزنس پلان ہے ہمارا, اٹس گوئنگ آن, اٹس ناٹ ایکچولی اے بزنس, اٹس نان فار پروفٹ. تو یہ ہمارا انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے میں لانچ ہو جائے گا. اس کے اندر جو ہمارے ساتھ پارٹنر ہے دیٹ از لامس. وہ ویری نائس ہے, لامس از سپورٹنگ اس. انہوں نے ہمیں آفس دیا ہے لامس کے اندر, اور ان کی جو پوری مینجمنٹ ہے از ورکنگ ود اس ڈے اینڈ نائٹ آن دس پروجیکٹ. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ فائنینشلی اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ایجوکیشن کو ڈراپ کر کے آگے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کال سینٹر میں جاب کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور یہ چیز ایف سی کے اندر ایک پہلی بات ہے کہ ہمیں ڈائیورسٹی بہت زیادہ نظر آتی ہے. وہاں پہ آپ کا جو ایک دوست ہے وہ ایک پراڈو میں بھی آتا ہے, ایک دوست وہ ہے جو شاید پیدل آتا ہے. جانی اب حالات بہت بدل گئے, ہم اچھے ٹائم پہ پڑھ گئے تھے, اب سارے پراڈو میں آتے ہیں یا فارچونرز میں آتے ہیں, لیکن آپ بہت اچھے ٹائم پہ گریجویٹ ہو گئے. پر وہاں پہ کچھ بچے اسکالرشپس پہ بھی ہیں, تو وہ آپ کو ملیں گے. اوبیسلی اب میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ 80-90% پراڈو والے ہو گئے ہیں. سر اب حالات بہت بدل گئے ہیں. اور تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے تھے کہ کافی بچے اپنی فیس افورڈ نہیں کر پاتے تھے. دیکھیں ہم شاید بلیسڈ فیملیز سے ہیں جو ہم ایک اچھے انسٹیٹیوشن میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا, پر جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ ان کے لیے 40,000 بھی ایک سیمسٹر کے لیے نکالنا بہت مشکل ہے. تو جب ہم نے اس چیز کو ریئلائز کیا تو ہم نے کہا ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ ہم ان لوگوں کی نیڈس کو پورا کر سکیں. اگر ان کو اسکالرشپ چاہیے, دیکھیں کافی لوگ نا سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, وہ اب ہر کسی کو آ کے نہیں کہہ سکتے. یونیورسٹی کے اندر بھی دے ہیزیٹیٹ کہ کس طرح بولیں کہ ہمارا کوئی مذاق نہ اڑ جائے, دوست نہ کریں. تو دیٹس وائی ہمارا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ ہم ان کو اسکالرشپ پرووائڈ کریں گے. اگر دیکھیں ہم حکومت پاکستان سب کو اسکالرشپس نہیں دے سکتی تو وہ ہم کیسے دیں گے؟ تو ایگزیکٹلی, تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اسکالرشپ نہیں دے پا رہے نا, اگر کسی کو نہیں مل رہی, تو ہم اسے سافٹ اسکلز پرووائڈ دیم سافٹ اسکلس, اور ساتھ ہی ساتھ جاب پلیٹ فارم جدھر ان کو جابس ملیں گے. اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے کورسز ہمارے پلیٹ فارم سے کیے ہوں گے نا, صرف انہیں کو وہ جو اپرچونیٹیز نظر آئیں گی. اینڈ وی گونا کولیبریٹ ود ڈفرنٹ کمپنیز, ملٹی نیشنل کمپنیز, جو ان کو پارٹ ٹائمس ریموٹ جابس دیں گی, جس سے کیا وہ اپنے آپ کو سیلف سسٹین کر سکتے ہیں, اپنی یونیورسٹی کی فیس نکال سکتے ہیں, اینڈ یو نو سو آن. پرفیکٹ. میرا نا ہمیشہ سے نا ایک کوشچن ہوتا تھا, میں بہت پولیٹیکلی ایکٹیو ان سینس کے لیے ہر وقت نظر ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, میں بہت دیکھ رہا ہوتا ہوں چیزیں.
تو میرا ہمیشہ سے بچپن سے میں دیکھتا آ رہا تھا تو ایک اپنی سوچ ہی بن جاتی. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ جتنے بھی پالیٹیشینز ہیں, بابے دیکھ رہے ہوتے ہیں, عجیب سی پائی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگر کوئی اچھا بھی, ہم شور اچھے بھی ہوں گے, لیکن ینگ بندہ کوئی نہیں ہوتا تھا ان میں. تو میرا کویشچنس بھی ہمیشہ ان لوگوں سے یہ ہوتا تھا, یار آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں, اپنے سینئرز سے میں بات کر رہا ہوں, سینئرز میں بڑے لوگ تھے, آپ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں اس کے اندر؟ Honestly, I am so happy that you are into politics اور آپ ریپرزینٹ بھی کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ. So tell us about your journey of پاکستان تحریک انصاف. Why did you choose to come in پاکستان تحریک انصاف اور کب سے اس کے اندر آئے گا؟ اوکے, سو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میں نون لیگ کا بڑا کٹر سپورٹر ہوا کرتا تھا. اصل میں یہاں پہ سب سے پہلے ایڈ کرتا ہوں because I won't interrupt you آگے. میں آپ کو چھوٹی سی بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب پہلے جتنے بھی لوگ ہم یہاں پہ ہیں پی ٹی آئی سے پہلے ہم سارے نون کے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اسپیشلی جو پنجاب میں رہتے ہیں پنجابی ہم نون کے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون والوں نے اسپیسیفک پیپل نے جو ہے ان کو عزت رکھنی راز ہی نہیں آئی, انہوں نے وہ گوا دی ہے, اس لیے سارے تو چلے گئے. یہ تو ہم سارے نون کے ہوتے تھے. ایگزیکٹلی, پلیز کنٹینیو. ہاں وہی چیز نا کہ جان اللہ کو دینی اور ووٹ نواز شریف کو دیکھیں ہم بڑے خوش تھے کیونکہ ہم دیکھتے تھے کراچی کو, سندھ کو دیکھتے تھے, پھر خیبر پختونخوا کو, بلوچستان کو, پھر جب ہم ایک انالیسس کرتے تھے ہم کہتے تھے ہم تو بہتر رہ رہے ہیں. بالکل بالکل, ہم بہتر کنڈیشن میں ہیں. ہمیں شاید بہتر رکھا بھی تھا انہوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے کچھ ایسے ڈیسیژنز آئے, وونٹ نیم اٹ آن دی کیمرا, اس کی وجہ سے بہت انہوں نے ڈاؤن فال دیکھا. ان کو اللہ نے بہت عزت دی ہوئی تھی. اگر عوام کو پتا ہے یہ کرپٹ بھی ہیں, کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں, مطلب یہی مطلب ہے نا, کھاتے ہیں تو لگاتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو سپورٹ کرتے تھے, بڑی عزت تھی ان کی. ایگزیکٹلی, پر دیکھیں ان کی حرکتیں کچھ ایسی تھیں نا, میں کہہ رہا ہوں وہ کچھ حرکتیں تھیں, وہ اس وجہ سے ان کا کام خراب ہو گیا. پلیز کنٹینیو. تو اس میں یہ ہے کہ میں بڑا نون لیگ کا کٹر سپورٹر تھا کیونکہ ہمارے اندر نا ایک پورا ایک ایجنڈا بنایا گیا تھا پی ٹی اے کے خلاف ایک, اور وہ یہ تھا کہ جو عمران خان ہے نا وہ مائنورٹیز کے خلاف ہے. اچھا, وہ کہتا ہے کہ جب میں آؤں گا میں کرسچن, سکھ اور جتنی بھی مائنورٹیز ہیں, ہندو اور ایکسیکٹرا, ان سب کو ڈفرینٹ کپڑے پہنا دوں گا. اچھا, ہاں, لائک اے یونیفارم. اچھا, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے, ان کے آئی ڈی کارڈ پہ ہر ایک چیز چینج کر دے گا. وہ پورا پروپیگنڈا میرے مائنڈ کے اندر تھا, ایون میری فیملی کے اندر. یہ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں جو ہمیں نہیں کہیں گے مان جائیں گے آگے سے. اور ایسا تھا بھی کیونکہ تب ہم دیکھیں جو موسٹلی یوتھ تھی وہ کوئی 14 سال کی تھی, کوئی 15 سال کی تھی. خان صاحب نے کیا کہا تھا, ابھی میرے واٹر جوان نہیں ہوئے, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اس وقت. ایگزیکٹلی, جھوٹ بولے گا ٹک پکڑا جائے گا. ایگزیکٹلی. تو میں بڑا ان دنوں میں پریشان, میرے سارے دوست جو کچھ بڑے قریبی دوست وہ پی ٹی اے کو سپورٹ کرتے تھے, میں ان کو اتنا موک کرتا تھا, یار تم کیک برگر لو, تمہیں سیاست کا کیا پتا, ٹھیک ہے, تمہیں تو روٹی کا ریٹ نہیں پتا ہوتا اور تم یہاں پہ سیاست کی بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا تھا, پر بس یہ ہوتا تھا کہ جو میجورٹی ہم دیکھتے تھے دوستوں کی, ہم نے کہا یہ تو سارے نون لیگ کی ہے, اور جو پی ٹی اے کے بیچارے معصوم سے کونے میں بیٹھے ہوتے تھے ان کو رگڑنا کلاس میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے ہر جگہ پہ. in 2011. اچھا. تو پھر اس کے بعد کوئی 2014 کے اندر میں نے جب اپنی ریسرچ اسٹارٹ کی, کیونکہ اس ٹائم پہ میں سوشل میڈیا پہ آ چکا ہوا تھا, فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر. ٹویٹر میں 2013 میں آ چکا ہوا تھا اور اس طرح کی چیزیں ایکٹیو ہو رہی تھی چیزیں. جب میں نے ریسرچ کی تو میں نے عمران خان کو پرو مائنورٹیز پایا, جو مائنورٹیز کے بارے میں بات کرتا ہے اور مائنورٹیز کے حق کے اوپر بات کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب میں نے ساری چیزیں انالائز کی نا, میں نے کہا آئی تھنک آئی شوڈ ووٹ فار عمران خان اینڈ آئی شوڈ چینج مائی سپورٹ. اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کروں گا. میرے گھر میں جب میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا دیا, آج بھی وہ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور میرے گھر کے اندر پورے رشتہ داروں کو ہائے اللہ ایتے خان پیچھے چل پیا, وہ طالبان خان سانو کپڑے پوان ٹرے ہے, ٹھیک ہے. اصل میں جو میری ماما ہے نا وہ سکھ, وہ قصور سائڈ سے ہیں اور وہ سکھ کنورٹیڈ ہیں سارے. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے, وہ پیور پنجابی ہیں. اگر آپ کبھی انڈین موویز دیکھیں نا تو ان کا کلچر جو ہوتا ہے, میرے نانا کی 6 فٹ 4 انچ ہائٹ, اس طرح وہ سارے تھے. نانا واز اے سکھ, یا وہ بچپن میں کنورٹ ہوئے تھے. اچھا 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 اچھا. تو
وہ ویسی ان میں ویسی بھنگڑا شنگڑا اور ڈانس ناچ گانا ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. تو وہ پنجابی بھی آپ ان کی سمجھ رہے ہوں گے وہ کیسی پنجابی بولتے ہیں آپس میں, تو ہاں وہ بےزتی بھی اسی طرح کرتے ہیں, وہ ذلیل بھی پھر اسی طرح کرتے ہیں, مزے کا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے, ذلت محسوس بھی کام ہو رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے بڑا ذلیل کیا. تو داد کا میرا ہندوستانی ہے ٹھیک ہے, وہ ذرا اردو اسپیکنگ لو, وہ ایزی, وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں, وہ نہ ہاں میں تھے نہ نہ میں تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی کر. پر میرا جو نان کا سائڈ تھا انہوں نے مجھے بہت رگڑا, وہ یہ بھی کیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے, برگر ہو گئے ہیں یہ سارے. آپ کو پتہ یہی ٹرمز ہمارے لیے جو بڑے شروع سے عمران خان کو سپورٹ کرے ان کو یہ ٹرمز ہمیشہ سے سننے کو ملتی ہیں, موک کرنے کے لیے ہمیں کہتے تھے وہ لوگ. تو پھر کیا ہوا کہ میں نے پھر آفیشیلی 2015 کے اندر پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ٹھیک ہے. اور پھر کرتے کرتے کیونکہ میرا خواب بھی تھا کہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر آنا ہی آنا ہے تاکہ میں کمیونٹی کے لیے کچھ بہتر کر سکوں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کا جتنا بڑا خواب ہوتا ہے انسان اتنا ہی بڑا بنتا ہے اپنی زندگی میں ٹھیک ہے, اور اتنی ہی بڑی مشکلات آتی ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایم پی اے یا ایم این اے یا کچھ بھی بننا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کے پلیٹ میں کچھ بھی آ جائے گا, بہت ٹائم ٹیکنگ چیز ہے, لوگوں کی پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں اور پھر بھی وہ اس جگہ پہ نہیں آ پاتے. تو میں شروع سے ہی ایک گول میں نے سیٹ کر لیا تھا کہ میں نے ادھر آنا ہی آنا ہے. So tell us about زمان پاک, اس میں آج کل کیا سچویشن ہے اور پہلے کیا سچویشن ہوئی تھی وہاں پہ؟ دیکھیں جہاں تک زمان پاک کی بات ہے پہلے بھی وہی تھی اب بھی وہی ہے, کشیدہ ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے. وہ سمجھ لیں کہ جو گورنمنٹ ہے امپورٹڈ حکومت, انہوں نے اس کو نو گو ایریا بنا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے. ان کو ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ القاعدہ, طالبان, ٹی ٹی پی, ان سب کے جو لیڈران ہیں نا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ, اور وہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب ایسے بچنا ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہے. دیکھیں آپ ان کی کم عقلی نہیں سمجھ رہے, وہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ٹیررسٹ گروپ ہے, ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اینٹیں مار رہے ہیں. سر آپ ٹیررسٹ ہے نا, آپ سکولز وغیرہ کھول رہے ہیں تو آپ ٹیررسٹ ہی ہوئے نا. تو ٹیررسٹ ہے ٹھیک ہے نا, اس لیے ہم لوگ ان کو گرفتار نہیں کر پا رہے خان صاحب کو, اور اپنی جو پوری ہمارا ایک پلان ہے, گندا پلان ہے, اس کو ہم فلفل نہیں کر پا رہے. اس کا مطلب کہ وہ دہشت گرد بے شک نہتے ہیں, وہ آپ کی پوری اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ایون سب کو پتا کہ وہاں پہ کوئی طالبان نہیں ہے, آپ کے اور میرے جیسے سویلینز ہی وہاں پہ موجود ہیں صرف ٹھیک ہے, جو خان صاحب کو دل و جان سے سپورٹ کرتے ہیں, اور جن کے لیے خان صاحب ان کی ریڈ لائن ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے پر خان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہماری جان لے لے, خان نہیں دینا. ایون خان صاحب نے ان کو جب یہ لاسٹ ٹائم ہوئی ہے, انہوں نے خان صاحب نے کہا تھا میں گرفتاری دے دیتا ہوں, وہ کہا خان صاحب گرفتاری نہیں دینی آپ نے. ایون کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں خان صاحب کو نا یہاں سے ہی اچھا جی نکلوا دیتے ہیں کسی کچھ کر کے بیک ڈور سے. تو وہاں پہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اگر خان صاحب بیک ڈور سے یہاں چلے گئے تو ہم نے پیٹ کے چھوڑ دیں گے. مجھے یہ بتائیں, ابھی ریسنٹلی جب خان صاحب دوبارہ گئے ہیں اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں, ابھی جب ساری بیلز ہوئی ہیں ان کی, ایک تو ڈفرینٹ گاڑی پہ گئے, وہ مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا نسان میں گئے تھے وہ, تب لوگوں کو بتائے بغیر گئے وہ کس طرح گئے, بیکاز وہ اتنا کوئی شور نہیں مچا چپ کر, حالانکہ لوگوں کو پتا تھا انہوں نے جانا ہے, تو وہ کیا سین تھا؟ دیکھیں یہ بات تو خان صاحب نے کسی کو بھی پتا نہیں لگنے دی. ایون کار بھی چینج تھی وہ, اس لیے وہ پتا نہیں, ایون سینئر لیڈرشپ میں بھی کافی لوگوں کو نہیں پتا تھا. لیکن خان صاحب کو نا ایک چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے نا کچھ قریبی لوگ بھی ان پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کوئی چیز کہیں نہ غبارے میں سے کہیں نہ کہیں سے ہوا لیک ضرور ہوتی ہے. خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے, اس لیے وہ غبارے سے ہوا نکل ہی نہیں دے رہے. خان صاحب مجھے لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ بہت انٹیلیجنٹ پالیٹیشین ہو گیا ہے. یہ کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ جس کو وہ جاب چھڑوا دیتے ہیں, فار ایگزامپل مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے, وہ جب چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اصل بات آنا شروع کرتا ہے. ریسنٹلی انٹرویو میں اس نے بولا کہ میں خان صاحب کو پالیٹیشین مانتا ہوں, تو وہ ایک بہت تیز پالیٹیشین خان صاحب ہو گئے ہیں. اور آج کل کے دور میں تو مجھے لگتا ہے وہ غلطی بھی کرتے ہیں تو ان دی اینڈ وہ گولڈ بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے پالیٹیشین ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں پالیٹکس پڑھی بھی ہوئی ہے. اور جب آپ پالیٹکس پڑھتے ہیں نا تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ سیاست کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ دوسرے انسان کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں, کہ نیلسن منڈیلا نے کیا کیا, جناح نے کیا کیا, گاندھی نے کیا کیا, باقی سارے جو پالیٹیشنس تھے دنیا میں انہوں نے کیا کیا. کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں نا, سیاست میں چیزیں وہی ہوتی ہیں. آپ چیس کھیلتے ہیں, چیس کے اندر چالیں وہی ہیں,
پر کوئی کسی طرح سے کر لیتا ہے, کوئی پہلے بادشاہ کو لے آتا ہے, کوئی پہلے کوئین کو لے آتا ہے, فی الحال ڈفرینٹ چالیں ہیں, پر ہے تو وہی شطرنج وہی ہے. اور یہ بھی سیاست بھی ایک شطرنج ہے, ہونا یہی ہے. اس لیے خان صاحب نے سارے ڈبے پڑھ لیے ہیں. مجھے اس چیز سے یاد ہے جناح کا, ایم شور قائد اعظم کے بارے میں کتابیں وغیرہ پڑھی ہوئی. قائد اعظم کا ایک بہت مشہور قصہ ہے, اس میں وہ جب انہوں نے یہ موومنٹ شروع کی فار دی انڈیپینڈنس, اور وہ جب علیحدہ پارٹی مسلم لیگ بنا لی انہوں نے, تو وہ ٹرین سے کہیں آ رہے تھے واپس, اور وہ ٹرین کے نا خالی ڈبے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو قائد اعظم کہتے ہیں جی وہ ایک وہاں سے ایک خاتون آئی اور وہ آ کے بیٹھ گئی. I'm sure یہ واقعہ سنا ہوا, وہ آ کے بیٹھ گئی. انہوں نے کہا مجھے لکھ کے دو. خاتون نے ان کو بولا کہ مجھے 1000 روپے دو, نہیں تو میں شور مچا دوں گی اور ٹرین کھینچ دوں گی, وہ بیل کھینچ دوں گی جو ہوتی ہے کہ, اور میں الزام لگا دوں گی. تو قائد اعظم نے اخبار کھولا, ایسا کر اخبار پڑھنا شروع کر دیا, اگنور. وہ اس نے 2 دفعہ بولا تو قائد اعظم نے بولا کہ مجھے آواز نہیں آتی, میں تو گونگا ہوں, مجھے لکھ کے دو. اس نے قائد اعظم نے اس کو پین پیپر دیا, اس نے لکھ کے دیا. جب اس نے لکھ کے فوراً دیا تو قائد اعظم نے فوراً کھینچ دی. وہ ٹی ٹی آیا, اس نے کہا یہ پکڑو, اور وہ عورت کو گرفتار کری. تو ویری انٹیلیجنٹ. تو خان صاحب بھی اس طرح کے ٹرکس مار رہے ہوتے ہیں, اکثر میں نوٹس کر رہا ہوتا ہوں. وہ پیٹرول بم والا, وہ احمقو, اٹ واز بیوٹیفل, مجھے بڑا مزہ آیا دیکھ کے. اینی ویز, اچھا میں جب لاسٹ ٹائم آپ کو زمان پاک میں ملا ہوں, اس وقت آپ مجھے بتا رہے تھے یو میٹ عمران خان ایز ویل, رائٹ؟ But you met him because of a reason, and that reason was وہ جو آپ لوگوں نے کچھ اسلاموفوبیا, یونائٹڈ نیشن ریزولوشن وغیرہ, وہ کیا سین ہے, مجھے وہ بتائیں. اوکے, اپارٹ فرام میٹنگ خان, جو ریزولوشن ہے میں آپ کو اس کی بات کرتا ہوں, اور اس سے پہلے بھی قائد اعظم کی بات کروں گا. دیکھیں قائد اعظم ایک لائر تھے, ٹھیک ہے, اور وہ والے لائر تھے کہ مطلب ان کا ایک کیرزما, ان کا ایک کیلیبر ایسا تھا کہ گورے ان کو اپنے سٹینڈرڈ کا مانتے تھے. بالکل, گورے تو کہتے تھے کہ ہماری غلطیاں نکال دیتا انگلش میں. ایگزیکٹلی, وہ ایک غلام ملک کے اندر ایک آزاد انسان تھا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, اس لیے گورے ڈرتے تھے ان سے. واٹ اے پرسنالٹی, ٹھیک ہے, کہ وہ کہتے تھے یہ ادھر کا ہو کے ہمیں ڈراتا. واٹ اے پرسنالٹی, ٹھیک ہے. اور دیکھیں جب انہوں نے یہاں پہ حرکتیں کی, وہ تو چلے گئے تھے لندن, چھوڑو پرا, ٹھیک ہے. پھر علامہ اقبال صاحب وغیرہ, جس طرح بھی وہ پاکستان آئے. اچھا, قائد اعظم کا مقابلہ نا لیزلی دیکھو, گاندھی سے تھا, نہرو سے تھا, چرچل سے تھا, کیلیبر کے لوگ تھے نا, جیسے بھی تھے. سب کا مقابلہ کن کے ساتھ, I don't want to name them bro. پر وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن بھی ملے تو نسلی ملے. ہاں نا, مطلب یہاں پہ ان کو نسلی دشمن نہیں ملے, یہاں پہ وہی پپو پٹواری, ٹھیک ہے, اس طرح کے. وہی پرانی 70s 80s 90s کی پالیٹکس چل رہی ہے, اور ان کو بیسیکلی پتہ کہ غصہ اس بات کا چڑھتا ہے, یہ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں یہ ڈم سمجھتے ہیں. تو وہ زیادہ جو یوتھ ہے, بلکہ یوتھ بھی کیا, اب تو ہر بندہ, پہلے میری کوشش ہوتی تھی, میں لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا, پیٹرول پمپ پہ جا رہا ہوں, سبزی والے سے پوچھ رہا ہوں کیا سوچا, کیا سوچ رہے ہو, ووٹ کس کو دینا ہے. اب مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی, فیس پہ لکھا ہوا ہے یا وہ خود ہی بول دے گا. وہ اتنے اندر سے غصہ ہوئے ہوتے ہیں بیکاز ان کو بھی احساس ہو گیا کہ یہ لوگ ہمیں ڈم, ان کو لگتا ہے یہاں پہ سی لکھا ہوا ہے ہمارے, وہ ہمیں ڈم سمجھتے ہیں. دیکھیں وہ اسی لیے تو ان کو لگا کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا سارا, تو جنہوں نے بھی کیا, ٹھیک ہے, ان کو یہی لگ رہا تھا کہ وہی بھٹو والا کام ہوگا, اتاریں گے, پھانسی چڑھا دیں گے, کس کو پتہ لگے گا. ٹھیک ہے, اصل میں تب وہ میڈیا بھی سارا وہی کنٹرول کرتے تھے, گورنمنٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سوشل میڈیا تو تھا ہی نہیں. تب تو یہ خبر ہفتے 2 ہفتے بعد پتہ لگ رہی ہوتی تھی. جب ایون جب بھٹو کو پھانسی ہوئی ہوگی, کتنوں کو پتہ ہوگا کہ بھٹو کو پھانسی لگ گئی ہے. ادھر تو یہاں پہ گاڑی نکلنے لگے خان صاحب کی تو 10,000 بندہ پہلے پہنچ جاتا ہے. ٹویٹر پہ آپ کو ہیش ٹیگ آ رہے ہوتے ہیں, زمان پر پہنچو, زمان پر پہنچو, ٹھیک ہے نا, آپ کو واٹس ایپ آ جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ یہ چیز نہیں تھی. تو سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے, ایون ان پی ٹی آئی ایم, جو میری ڈیزگنیشن ہے ریجنل ڈپٹی انفارمیشن سیکٹری ان صاف یوتھ ونگ. تو ہمارا کام ہی انفارمیشن کا ہے, سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنا, کیونکہ سوشل میڈیا نے ہی خان کی سمجھ لیں 90% کیمپین کی ہے بیٹھ کے. آج بھی جو ارد گرد کے لوگ ہیں, دھرم پورے کے لوگ ہیں, اور جو پاس کے ایریاز ہیں سارے, ان کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ خان صاحب پہ اٹیک ہونے لگا ہے؟ اٹس آل سوشل میڈیا. واٹس ایپ سے ہم انہیں بتاتے ہیں, ہم فیس بک ٹویٹر سے بتا رہے ہوتے ہیں, شہدن شاہ بستی جتنے بھی پاس ہے یہ سارے پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. 500 بندہ لے کے 200 بندہ لے کے بھائی پہنچو, خان صاحب پہ اٹیک ہونے لگا ہے. اور لوگوں کو اب سمجھ آ گئی بھی کہ ہمیں امریکی غلامی ہمیں نہیں منظور ہے. اب وہ دیکھیں اللہ نہ
قوم کو 100 سال میں ایک دفعہ موقع دیتا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا. اور جو انقلاب ہوتا ہے نا وہ خون مانگتا ہے, صرف نعروں سے تبدیلی نہیں آتی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس تبدیلی نے خون مانگا ہے, چاہے وہ ارشد شریف شہید کا ہو, چاہے وہ ہمارے کارکنوں کا ہو, چاہے وہ اور صحافیوں کا ہو. ہم نے دیکھا ہے ایون خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں, خون بہا ہے. تو اس آزادی کی تحریک نے جو ہمیں اس ملک کے اندر ہمیں چاہیے, دیکھیں میں کہتا ہوں انڈیا ہم سے زیادہ ڈیموکریٹکلی اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے. ان کی اکانومی دیکھ لے, $500 بلین کی اکانومی ہے. ہم یہاں پہ صرف $1 بلین کے لیے رو رہے ہوتے ہیں, اور وہ $500 بلین کی اکانومی, ہمارے ساتھ ہی وہ آزاد ہوئے تھے, پر وہ ہم سے آگے کیسے نکل گئے؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی مارشل لا نہیں لگا. وہاں پہ ہر حکومت نے 5 سال پورے کیے ہیں. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بھائی چل بھائی اب اس کو نکال دیا, اب اس کو نکال دیا. اگر آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھیں نا تو شاید کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, پر جو جہاں تک میری ریسرچ ہے, جب پاکستان آزاد ہوا نا تو اس کے پہلے ہی 6 مہینے کے اندر 2 لوگوں کو حکومت ان کی چلتی کر دی. ایک سی ایم صاحب کی حکومت انہوں نے اڑا دی پہلے 6 مہینے کے اندر, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شروع سے ہی ہمیں چیزیں ہی ایسی ملی, اور ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم غلام لوگ ہیں. انفارچونیٹلی ہم غلام لوگ ہیں. کیوں؟ ہماری بہت بڑی ہسٹری ہے کہ ہم غلام لوگ ہیں. کیسے؟ پہلے ہم مغلوں کے کچھ 600-700 سال غلام رہے, پھر 200-300 سال ہم گوروں کے غلام رہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. کوئی 1000 سال تو ہم نے غلامی میں گزار دی ہمارے بڑوں نے, ٹھیک ہے. کبھی بھی وہ ڈیموکریٹکلی تو رہے ہی نہیں کبھی, کہ ان کو پتہ ہو کہ ہاں جی جمہوریت یہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم آئے تو اس اشرافیہ نے ہمیں کبھی ڈیموکریسی کا مطلب ہی نہیں سمجھنے دیا, ہمیں وہ نان ٹکی اور بریانیوں کے ارد گرد گھماتے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب اب اصل میں ہمیں جا کے سمجھ آئی ہے کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے, جسٹس ہوتا کیا ہے. اور جب ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے تو وہ جو پچھلے 70 سال سے گورن کر رہے ہیں اور ان کے بچے جو گورن کر رہے ہیں, ان سے اب یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. مطلب یہ وہی بات نا کہ آج آپ ایک گھر کے مالک ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی 50 سال سے ایک ملازم کام کر رہا ہے اور ان کی اولادیں کام کر رہی ہیں, اور ایک ٹائم یہ آ گیا کہ اب یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو آپ کا ملازم ہے وہ آپ کا مالک بننے جا رہا ہے. تو ہم فیل کر سکتے ہیں کہ کیسی فیلنگ اندر سے آئے گی. تو مطلب کہے گا کہ اچھا میں 5 کنال کے گھر میں رہتا ہوں اور اب میرا ملازم جو مالی ہے وہ مالک بنے گا اور میں جا کے ملازمت کروں گا. یہ تو نہیں ہوگا. یا پھر میں اس کو مروانے کی کوشش کروں گا یا وہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا. اور اس ٹائم وہ خان کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ خان آ گیا تو اب اس کو بھیجنا گھر بڑا مشکل ہے. اگلے 10 سال بھی نہیں بھیج پائیں گے اب, کیونکہ اب لوگوں کی ضد بن چکی ہوئی ہے خان, کیونکہ اس گھر کے حالات بہت برے ہو گئے ہوئے, کیونکہ وہ تو اپنے باپ کی جگیر سمجھ کے بیٹھ گیا نا اس گھر میں کہ بھائی میرے باپ کا گھر ہے تو میں نے کہیں نہیں جانا. کیا پتا کہ باپ نہیں, یہ جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کا گھر ہے. تو یہ کمنگ بیک وہ جو ریزولوشن والی بات تھی اوکے, تو اس میں یہ تھا کہ ہماری بیسٹ ڈپلومیٹس کی کانفرنس تھی, اس کے اندر آئی واز ریپرزینٹنگ پاکستان دبئی میں. تو کیونکہ بڑی دیر ہوگی میں نے امیونس وغیرہ تو ویسے کرنا چھوڑ دیے ہوئے, موسٹلی میں ہوسٹ ٹیم کے اندر ہی ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. پر اس دفعہ جسٹ لائک آئی شوڈ یو نو پارٹیسپیٹ. تو اس میں ہم نے 2 ریزولوشنس پاس کروائی تھی جسٹ فار انفارمیشن. پہلے تو اسلاموفوبیا کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اوپر سے موسٹلی فارنرز بیٹھے ہوئے تھے, افریقہ سے, یورپ سے, ٹھیک ہے, مڈل ایسٹرن لوگ کام ہی تھے وہاں پہ. تو وہ مجھے ایک بندے نے پوچھا واٹ از یور ریلیجن بائی دا وے, ہاں واٹ ڈو یو تھنک, مسلم, آئی نو آئی ایم کرسچن. تو مجھے نا آپ کو پتہ ہے لابنگ اور ڈپلومیسی تو چلتی ہے ساری, تو مجھے وہ کہتے ہیں کہ یار اف یو آر کرسچن دین وائی یو نو یو آر سپورٹنگ کہ اسلاموفوبیا کے خلاف ریزولوشن پاس ہو. تو میں کہ دیکھیں اٹس اے وائلیشن آف بیسک ہیومن رائٹ ان دی اینڈ. میں کہا اف یو لو سم ون انکنڈیشنلی اور اس کی کوئی آ کے بے حرمتی کرنا شروع کر دے تو ہاؤ آر یو فیل؟ کہتے آئی فیل بیڈ. میں کہا واٹ اباؤٹ یور پیرنٹس, اگر ان کو کوئی اس طرح ڈسکریمنیٹ کرے یا ان کو کوئی اس طرح برے الفاظ کرے ان کے بارے میں تو کہتا آئی فیل بیڈ. تو میں کہ ان کے لیے ماں باپ سے بھی بڑھ کے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے ماں باپ بھی قربان, بہن بھائی بھی قربان, ان کی اپنی جان قربان, ٹھیک ہے. اور میں کہا وہ دنیا کے اگر آپ ان کی دیکھیں, میں کہا ہمیشہ ان کے خلاف وہی بولے گا
جن کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, بالکل ایسا, جن کو ان کی ہسٹری کے بارے میں نہیں پتا کہ انہوں نے کتنے عظیم کام اس دنیا کے لیے کیے ہیں, بالکل ایسا, اور انہوں نے وہ بیج بوئے ہیں جو صرف اس دور کے نہیں, آج تک کی نسل کے لیے وہ فائدہ مند ہے. بالکل ایسا, ٹھیک ہے. میں کہا جہاں پہ جس مذہب کی بنیادی اقرا کے لفظ سے ہوئی ہو, جہاں تعلیم ہے, قلم ہے, تو میں کہا ادھر ٹیررزم کیسے آ سکتا ہے؟ بیوٹیفل بات, ٹھیک ہے. تو وہ میری شکل دیکھنا شروع ہو گئے, اور میں نے پھر یہی ریلیجن کارڈ کھیل کے سب کو اپنی لابی میں لے آیا. خان صاحب کے کیا ویوز ہے اس بارے میں, آپ کی ان سے بات ہوئی تھی اس بارے میں؟ میری نا اس معاملے پہ ان سے بات نہیں ہوئی ریزولوشن کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو دیٹ واز جسٹ اے جنرل میٹنگ, سب کو انٹروڈکشن وغیرہ. اس میں یہ ہے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی 2 دن پہلے جو یو این سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کو میں نے لیٹر لکھا ہے, ٹھیک ہے, کہ جو بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف ہو رہا ہے انلیگل ایکٹیویٹیز, اس کے بارے میں سارا کچھ ایکسپلین کیا, اور کس طرح جو ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. آپ کو 2019 میں ہیومینیٹیرین ایوارڈ بھی ملا, ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. اوکے, سو دیٹ واز عرب یوتھ انٹرنیشنل کانفرنس ان دبئی. اوکے, اگین دبئی بہت جاتے ہیں. دبئی سے محبت ہی ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ ان کو میرے بارے میں پتہ لگا کہ میں پاکستان میں اس طرح بانڈیڈ چائلڈ لیبر کے اوپر کام کر رہا ہوں بہت زیادہ, اور اس کے اوپر انہوں نے مجھے وہاں پہ ایوارڈ دیا. ماشاءاللہ, کیونکہ آئی واز دا ینگسٹ ہیومینیٹیرین اوور دیئر, ینگسٹ پولیٹیشین ایز ویل. تو وہاں پہ میم لیلا ریحال تھیں, دیٹ شی از یو نو کوئی وہاں پہ ان کے پاس کوئی گورنمنٹ کوئی عہدہ ہے, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں رہا, پر انہوں نے مجھے وہاں پہ ایوارڈ دیا. اور وہاں پہ اور بھی سارے, مطلب پاکستان سے صرف واحد میں تھا, باقی دبئی, انڈونیشیا, باقی اور ہیومینیٹیرین سے. سو آئی واز دی اونلی ون پاکستان. اب ذرا ہم کوئی خطرناک سوال آپ سے کر لیتے ہیں, بیکاز بڑے امپورٹنٹ ہے وہ. یو belong to a Christian religion, right? Yeah. And چلو ہم مائنورٹی کی بات کر لیتے ہیں. Being a politician and non-politics and politics دونوں کی پوائنٹ آف ویو سے کیا پرابلمس فیس کرنے کو مل رہی ہیں آپ کو, یا نہیں بھی مل رہی ہیں تو وہ بھی بتائیں. اچھی باتیں بتا دیں, بری باتیں بھی بتا دیں, کیا سین؟ اوکے, پہلی چیز تو نا میرا جو ایک الفاظ ہے نا مائنورٹی, اس سے بڑا اختلاف ہے. اچھا, کیونکہ دیکھیں جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا نا, اس نے کہا تھا religion have nothing to do with state. بالکل. when religion have nothing to do with state, تو why religion matters? تو پھر میں مائنورٹی کیسے ہوا؟ کیا میں کمتر پاکستانی ہوں؟ کیا میرے شناختی کارڈ بلو کلر کا ہے, آپ کا گرین کلر کا ہے, ٹھیک ہے, تو میں مائنورٹی کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو میں ڈسکریج کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ خان صاحب نے ایک بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کی, ریاست مدینہ, ٹھیک ہے. ایز اے کرسچن میں سب سے بڑا سپورٹر ہوں اس چیز کا کہ ریاست مدینہ کا جو پورا ایک سسٹم ہے وہ ہمارے ملک کے اندر آ جائے. اس کی وجہ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر وہ چیز ادھر امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو میری ماں بہن کے اوپر کوئی غلط نظر نہیں رکھ سکتا, بالکل ایسے, کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں پہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. بالکل. ہمارے یہاں تو جنگل کا قانون ہے نا, پر جب وہ نظام ادھر آ جائے گا تو وہاں پہ مجھے پتا ہے کہ میری پراپرٹی سیکیور ہے, میری لائف سیکیور ہے, میری فیملی سیکیور ہے. تو انسان کو یہ 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. بالکل ایسے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ وہ نظام ادھر آ جائے, اور میں اس کا ایک بہت بڑا سپورٹر ہوں, جس کی وجہ سے میں خان صاحب کے ساتھ ہوں. اب دوسری چیز کیا ہے کہ میں نون لیگ کے ساتھ کیوں نہیں ہوں. اگر آپ جتنے بھی کرسچنس کے ساتھ پاکستان میں بہت بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں, جس طرح ثانیہ گوجرا ہے, پھر کوٹ رادھا کرشن ہے, کرسچن کپل کو جلا دیا گیا بھٹے کے اندر پھینک کے, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ لاہور کے اندر ہوا, یہ اولڈ لاہور میں, اس جگہ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, بدامی باغ, پوری کرسچن آبادی کو جلا دیا گیا, ٹھیک ہے. ان کو گھروں سے نکال کے گھر جلا دیے سارے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سارے انسیڈنٹس دیکھیں نا, ثانیہ جوہان آباد بھی ہے, تو یہ سارے نون لیگ کے دور میں ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو ہوئے نہیں, کون سا ہوا ہے؟ ہوئے ہیں 2 ہوئے ہیں. دیکھیں کوئی اتنا میجر نہیں ہوا. سری لنکا والا ہوا تھا ایک بندہ, جو سری لنکا والے بندے کو دیکھیں وہ ایک اکا دکا کیس, تو اکا دکا تو ہیں وہ. تو دیکھیں جہاں پہ میں ان کی بات کروں موسٹلی جہاں پہ پوری کمیونٹی ٹارگیٹ ہوئی ہے,
100 بندہ 50 200 بندہ ٹارگیٹ ہوا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہاں پہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا آج تک. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ دیکھیں جو آپ سری لنکا والی بات کر رہے ہیں نا, وہ اصل میں فیکٹری کے اندر ہو گئی چیز, اسی ٹائم ہو گئی, ہیٹ آف دا مومنٹ چیز ہو گئی, اس میں گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. اگر ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے نا, ابھی ادھر آ کے مجھے کچھ کر دے کوئی, تو اس میں گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ بیسیکلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو ایک لارجر پکچر کے وہ پوری دن سین چل رہا ہے اور ہو رہا ہے, ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اس کو کنٹرول جہاں پہ گورنمنٹ اپنا پارٹ پلے کر سکتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, لاہور کے اندر ڈی ایچ اے کے ساتھ نا پیچھے فیز 1 کے پاس شرر پنڈ لگتا ہے, بالکل لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ایک خبر پھیلی کہ ایک کرسچن بندے نے توہین رسالت کر دی ہے, ٹھیک ہے. وہ بندہ کہتا میں نے نہیں کی, کہتا میرا تو لینا دینا ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہ میں ایک چیز بولوں گا اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے, تو میں وہ چیز کیوں کروں گا, ٹھیک ہے. اور اس کو جب گورنمنٹ کو پتہ لگا کہ وہ پورا ایک چیز, وہ وہاں سے بھاگ گیا, پر گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا, اس کی فیملی کو, اس بندے کی بیٹھ کے ان کے ساتھ پیچ اپ کرا. اس نے کہا ہاں جی وہ بس مجھے غلطی سے لگا ایسا ہوا ہوگا, وہ بات ختم کرا دی انہوں نے. ایون وہ بات اتنی آگے بھی نہیں گئی. اگر یہی دوسری گورنمنٹ ہوتی تو آگے پھر ڈفرنٹ ہوتا ہے. اچھا یہ تو پالیٹکس کی بات ہے. اپارٹ فرام پالیٹکس ڈو یو فیس اینی ایشوز ریلیٹڈ ٹو دس, لائک بینگ, اب مائنورٹی نہیں بولیں گے بیکاز یو ڈونٹ لائک دیٹ ورڈ, اٹس فائن. مطلب ہمیں دیکھیں اب ایسی چیزیں کہ ایسی چیزوں کو چینج کرتے ہوئے ٹائم لگے گا, بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اوور نائٹ کہ آپ ایک رات میں کریں گے چینج ہو جائے گی چیز, بٹ میں چاہتا ہوں کہ چیزیں گریجولی چینج ہو. جہاں تک آپ کا سوال ہے اس میں یہ چیز ہے کہ دیکھیں جب آپ مائنورٹی کے ہوتے ہیں نا تو لوگ آپ کو اتنی امپورٹینس نہیں دیتے پالیٹکس کے اندر, ٹھیک ہے. اور اصل میں مسئلہ بھی یہ ہوا کہ ہمارے جتنے بھی پالیٹیشینز ہیں, ایون پی ٹی آئی کے اندر آپ ہیرارکی میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کوئی اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. اگر ہیں بھی تو پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں جنہوں نے آج تک اپنی کمیونٹی کے لیے ایک چیز نہیں کی. اور یہ میرا بہت بڑا اختلاف ہے, اسی لیے میں نے آج تک پی ٹی آئی کی مائنورٹی ونگ ہی جوائن نہیں کی. میں یوتھ ونگ میں ہوں. اچھا بہترین, کیونکہ کیلیبر کے لوگ نہیں ہیں نا وہاں پہ. اور دیکھیں میں اگر سیاست میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں بہتری کی طرف جاؤں, میں یہ نہیں کہ اس گندے نظام کا حصہ بن جاؤں, ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا ہے, ایف اے پاس, ٹھیک ہے, ایف اے بھی, بلکہ میں کہتا ہوں چلے ٹھیک ہے ایک پڑھا لکھا آدمی ہے, کوئی تھوڑا سا تو انٹلیکچوئل ہوگا نا, انڈر میٹرک لوگ. اب میں ان لوگوں کے نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میں اس پارٹی میں ہوں, ٹھیک ہے, پر خان صاحب نے تو ہمیں یہ سکھایا کہ جو ٹھیک ہے, جو غلط ہے, باقی اللہ پہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے. چیز یہ ہے کہ انہوں نے آج تک کمیونٹی کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایون نون لیگ کی لیڈرشپ میں بیٹھے, ایک چیز انہوں نے آج تک نہیں کی مائنورٹی کے لیے. اگر پاکستان کی آزادی سے پہلے چلے جائے اور پاکستان کی آزادی کے بعد آج ایون سب کانٹیننٹ کی بات کریں, اگر آپ انڈیا میں دیکھ لیں نا تو آج بھی جو کرسچنز ہیں ان کا ایجوکیشن کے اندر ایک بہت بڑا کردار ہے. آپ ان کی موویز دیکھ لیں, ہمیشہ کو کانوینٹ اسکولز نظر آئیں گے وہاں پہ. آپ وہاں پہ دیکھ لیں تو میڈیکل کے اندر کرسچنز نے بہت زیادہ کام کیا. بالکل انڈیا میں آج بھی آپ موویز دیکھ لیں تو آپ کو وہاں پہ کرسچن ہاسپٹلز نظر آئیں گے. لیکن اس کی ایک ریزن یہ بھی تو ہے نا, گورے حکومت کر گئے, میں نے جانی یہاں پہ. ہاں دیکھیں وہ حکومت کر کے گئے ہیں. دیکھیں میں تو ایک اور چیز اگر ہم اس کی بات کریں تو ریلوے بھی وہ بچھا کے دے کے گئے ہیں, سارا کچھ تو وہ دے کے کر گئے. پر انڈیا نے کیا کیا, انہوں نے اس چیز کو آگے لے کے گئے. دیکھیں ادھر بھی بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے. میں تو شکر کرتا ہوں خدا کا کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے, ٹھیک ہے, ان کے لوگ وہاں پہ اوپر لیڈرشپ تھوڑی چیزیں اچھی چلا رہی ہیں, پر ادھر لوگ بڑے گندے ہیں جو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ بہت گندے ہیں. کیونکہ میں تو ایسے انڈین فرینڈس کو جانتا ہوں نا جو کہ کرسچن ہے, مسلمان ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ عذاب ہے زندگی ان کی وہاں پہ. ہم یہاں پہ تو میں کہتا ہوں ہمیں تو اتنے ایشوز فیس ہی نہیں کرنے پڑتے یہاں پہ. آئی ایم بلیسڈ کہ میں پاکستان میں ہوں, ٹھیک ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے. فیسلٹیز بھی ہیں ہمارے پاس, یہ نہیں ہے کہ ہمیں بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگایا گیا. دیکھیں دیوار کے ساتھ ہمیشہ وہ انسان لگتا ہے مائنورٹی کے اندر, میں آپ کو کرسچن یوتھ موومنٹ کا بتاؤں گا, جو خود کسی کیلیبر کا نہیں ہے. اب میں بھی تو ہوں, اللہ نے عزت بھی دی ہوئی ہے, میں بزنس بھی کر رہا ہوں, چیزیں بھی چلا رہا ہوں,
ہر لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں, ٹھیک ہے. اب جس بندے نے خود ہی ذہن میں یہ بٹھا لیا کہ میں مائنورٹی ہوں, میں کرسچن ہوں, ہندو ہوں, جو بھی ہوں, اور مجھے آگے نہیں آنے دیں گے وہ لوگ, اس کو تو ہاتھ پکڑ کے بھی آپ آگے لے جاتے, اس نے کہنا نہیں 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 میں نے آگے نہیں آنا. اصل میں اب جو دوڑ ہے نا وہ ریلیجن کی نہیں ہے, وہ آپ کی قابلیت کی ہے. اب یہاں پہ اگر آپ ایک اچھے بزنس مین بن گئے تو لوگ آپ کا ریلیجن نہیں پوچھیں گے بھائی آپ کا مذہب کیا ہے, اب وہ پوچھیں گے آپ کمپنی کون سی چلا رہے ہیں, آپ کی سکسیس اسٹوری کیا ہے. اگر اس کے اندر کوئی آپ کا پتہ لگ جائے ریلیجن کا تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اب لوگوں کی سوچ بدلنا شروع ہو گئی ہے پاکستان کے اندر اس چیز میں. اوکے, سو اب مجھے یہ بتائیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ایم ریئلی ہوپ فل اینڈ آئی ول ریئلی پرے کہ یو نو گورنمنٹ بھی چینج ہوئے اور دین یو گیٹ دا ٹکٹ اینڈ یو ریپرزینٹ us in the کیا کہتے ہیں اسمبلی. پرفیکٹ. سو ایک ہوتا ہے نا کہ نمبر 1 جو پرائیورٹی ہے وہ آپ کی کیا ہوگی اگر آپ ان شاء اللہ ہو جاتے ہیں تو؟ دیکھیں پہلی چیز تو میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے ٹکٹ اس ٹائم دیکھیں خان صاحب نا ہماری ضد بن چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ٹکٹ ملے نہ ملے ہم نے کام تو کرنا ہے, ٹھیک ہے. باقی بے شک کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو بگانا ہے آگے کہ بھائی یہ کام کر, کام کروانا ہے, کیونکہ پہلے میں اس جگہ پہ نہیں تھا پر اب میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں. اب مجھے پتا ہے کہ چلیں میں نہیں آیا, میرا کوئی بڑا آ گیا, اس کو کہنا کہ بھائی یہ کام کرو, یہ پروجیکٹس میں نے بنائے اب اس پہ کام کرو. دیکھیں میرا جو کرسچن یوتھ موومنٹ کا جو میرا سارا ہے اور اسی کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں, اس میں دیکھیں یہ ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اکنامکلی اپنی کمیونٹی کو اپنے لوگوں کو اپلفٹ کرنا. دیکھیں ہمارے اوپر نا ایک ورڈ انفارچونیٹلی ایک بولا جاتا ہے چوڑا, ٹھیک ہے. چوڑا ہم لوگ کہتے ہیں موسٹلی ریفرز کرتے ہیں کرسچنس کو, بالکل ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر اسپیشلی پنجاب کے اندر, بالکل ایسے, کیونکہ اگر آپ سندھ ٹائپ پہ چلے جائیں وہاں پہ تو وہاں پہ ہندوز زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. کراچی کے اندر بھی وہاں پہ ہولی کی بھی چھٹی ہوتی ہے, یہاں پہ تو ہم نے کبھی سوچا کبھی نہیں, وہاں پہ ہولی مناتے ہوئے بڑا رولا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ کرسچن میجورٹی پنجاب میں بہت ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں جب مائگریٹ کیے, ہم لوگ بھی یہاں پہ مائگریٹ کر کے آئے, ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں, ٹھیک ہے. اور میرا سب سے پہلا یہ ہے کہ اکنامکلی اپلفٹ کرنا, اور جو ادارے ہمارے جس طرح ایک UCH ہاسپٹل ہے ہمارا, شاید آپ کو پتا ہو لبرٹی کے پاس, بالکل, ٹھیک ہے. اس میں نے ایڈمنسٹریشن اتنی گندی بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو چلنے ہی نہیں دے رہے. اچھا, وہ ڈونیشن منگا لیتے ہیں, کھا پی لیتے ہیں, ادارے پہ نہیں لگاتے. ہمارے اتنے بڑے اسکولز ہیں کیتھیڈرل اسکول. سر ایک زمانے میں کیتھیڈرل جو ہے وہ ادھر ایڈمیشن, مجھے پتا ہے میرا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا وہاں پہ, بڑا ایک ریپوٹیشن ہے. عمران خان نے اسٹارٹ کیتھیڈرل سے کیا تھا, پھر اس کے بعد ایسی ہے. آپ کے جو وسیم اکرم ہے وہ کیتھیڈرل 1 سے پڑھے ہوئے ہیں جو آپ کا ہارڈ روڈ کے اوپر ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. آپ کے بڑے بڑے جو پالیٹیشینز ہیں FC کالج سے پڑھے ہوئے ہیں, کیتھیڈرل سے پڑھے ہوئے ہیں, کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری سے پڑھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا ایک ٹائم پہ کیلیبر کچھ اور تھا سینٹ اینتھنی اسکولس کا. آج کیا ہے, آج ان کا کیلیبر یہ ہے کہ ادھر سے بچہ گریجویٹ کر جائے تو وہ ایک بیکن ہاؤس کے بچے کو بیٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ کرپٹ مینجمنٹ اوپر بیٹھ کی ہوئی ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ کلرجی اوپر آ گئی ہوئی ہے, اور جب کلرجی آ جاتی ہے نا اوپر تو وہ تباہ کر دے, کیونکہ ان کا کام دیکھیں مذہب کیا ہے, ان کے ایڈمنسٹریشن سے کہاں کام آ گیا. بالکل. اور کلرجی نے کیا کیا کہ کلرجی جب گورے یہاں سے گئے ہیں, کلرجی نے چیزوں کو اپنے ہینڈ اوور کر لیا. انہوں نے کہا وہ تو چلیں گے, اب یہ ہماری ہی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے تو بدھو لوگ ہیں. دیکھیں ہم تو شروع سے بدھو تھے, ہمیں جس راہ پہ لگایا ہم پیچھے لگنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ہم اصل میں نا ہمارا مسئلہ یہ کہ آج آپ نا ایک کام کریں, آپ ایک V8 منگا لیں اور 4 ڈالے منگا لیں, ٹھیک ہے نا, اور اس میں بیٹھ کے آپ کہیں چلے جائیں. آپ اتریں گے نا تو لوگ آپ کے پیروں پہ آ جائیں گے. سر وہ ایسا امپریشن اپنے دماغ میں بنا لیں گے کہ یہی سب کچھ ہے, اور یہ کچھ غلط بھی بولے گا تو صحیح بول رہا ہے. بالکل. اور اگر کوئی کام والا, کوئی جھاڑو والا کوئی بات کر رہا ہے نا, وہ صحیح بات بھی کرے گا, تینوں کی پتہ چل لیں گے ادھر, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر, یہاں پہ لوگوں کے اندر, اس لیے ہم کبھی گرو ہی نہیں کر پائے. ہم ہمیشہ اپنی سوچتے رہتے اور آگے بڑے بندے کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو. ابھی بھی ایون آپ موسٹلی پاکستانیوں کو دیکھ لیں, یہاں پہ پالیٹکس پہ بحث کری جا رہے ہیں, صرف ایسے اپنے اکنامک کنڈیشنز کو نہیں دیکھ رہے. بیوی لڑ رہی ہے گھر میں, بچے کا دودھ نہیں ہے, پیمپر نہیں ہے,
اس کی فکر نہیں ہے, بس 6 گھنٹے بعد تھڑے پہ بیٹھ کے ہو نواز شریف زندہ باد, ٹھیک ہے, خان صاحب زندہ باد. دیکھیں خان صاحب بھی ہمارے ہی چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو اکنامکلی اپ لفٹ کریں, اسے ٹیکس ہم دیتے نہیں ہیں, فیسلٹیز ہم ایسے مانگتے ہیں جیسے پتہ نہیں سب سے زیادہ ٹیکس ہی ہم دیتے ہیں, ٹیکس نیٹ ہمارا اتنے سے لوگ دیتے ہیں, فیسلٹیز سارے چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم امریکہ کو ہیں, امریکہ جیسی وہاں پہ دیکھیں 30% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. آپ لیں یہاں سے کسی سے 30% ٹیکس, جان سے مار دے گا, کہے گا کڈو انو آج خان آ جائے, جیسے کہ ہماری ریڈ لائن ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ 30% ٹیکس لگائے, شاید جو آج ہمارے ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کہنا خان نو کڈو ایسے, کیونکہ سوچ ایسی ہے نا کہ ان کو یہ خود اصل میں نا ہمارے لیڈرز نے کیا کیا ہے, اتنا پیسہ پھینک کے نا اوپر سے کہ وہ ہمیں الیکشن آتے 2,000 روپیہ جو لفافے میں بند کر کے دیتے ہیں. آپ کو میں اس بندے کا نام نہیں لوں گا پر شاید لے بھی لیتے ہیں, علیم خان صاحب, ٹھیک ہے, کس طرح انہوں نے 1 to 5 بانٹی, ٹھیک ہے, کولر بانٹے انہوں نے, 5,000 ہزار کے نوٹ پر بندہ, مجھے بتا دیتا میں بھی لگ جاتا, ٹھیک ہے. اچھا کتنے بندے ہیں, 8 بندے 1 to 5 دو ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح ووٹ خریدے گئے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں یار 1 to 5 لئیے, باقی کو کسی نے کیا دینا ہے, ٹھیک ہے. تو جو میرا ہے نا, میرا ویژن یہ ہے کہ جس طرح میں اسمبلی کے اندر آؤں گا نا, میں نے اپنے لوگوں کو اکنامکلی اپ لفٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو خان صاحب کا ویژن ہے پاورٹی ایویشن, میں نے ایسی چیزیں مطلب لنگر خانے, فری میڈیکل فیسلٹیز, ایسے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, جو کرسچن ایریاز ہیں نا ہمارے, جہان آباد ہو گیا, بہار کالونی ہوگی, کوٹ لکھپت کی بیک سائڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اور بہت سارے علاقے ہیں, نشاط ہو گیا, یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں نا, بے شک وہ کرسچن ہو مسلم ہو, وہ ہم پاکستانی 3rd ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ 3rd ورلڈ کنٹری میں رہ کے 3rd ورلڈ لائف گزار رہے ہیں وہاں پہ. وہ اکنامکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, بستی ہیں, جھگی ہیں وہاں پہ, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, ایگزیکٹلی روٹی نہیں پوری, ٹھیک ہے. میں وہاں پہ گھوم پھر کے آیا ہوں, میں لوگوں سے ملتا ہوں وہاں پہ. آپ مانیں گے ابھی تو کنڈیشن زیادہ خراب ہو گئی ہیں, تب بھی لوگوں کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہوتی وہاں پہ, ٹھیک ہے. اب تو ان کے بہت برے حالات ہیں, ٹھیک ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے فری فیسلٹیز ان کو وہاں پہ دوں میں, کیونکہ میں نے ایم یو اینس کے اندر آئی ورک ود ایمبیسیز, یو ایس ایمبیسیز, اسپینش ایمبیسیز, ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا کہ اگر کوئی آپ کا سچا لیڈر ہے نا, اور اگر وہ کوئی کرپشن میں ملوث نہیں, کچھ نہیں, تو آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن سپورٹ کرتی ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اپ لفٹ کریں. اور خان صاحب بھی کیا کہتے ہیں کہ باہر سے پیسہ لے کے آؤ, اداروں سے پیسہ لو اور لوگوں پہ لگاؤ. اور میں یہی چیز کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں آؤں گا میں لوگوں کو اپ لفٹ کروں گا, ٹھیک ہے. ہمارے بائبل کے اندر سے بک آف پرووربس, جو سیم سال کی کتاب بھی بولتے ہیں, اس میں لکھا ہے کہ جو لوہا ہے وہ لوہے کو تیز کرتا ہے, اور جو انسان ہے وہ دوسرے انسان کو تیز کرتا ہے. نائس, ویری نائس, بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. کہ اگر مجھے کوئی اللہ نے کوئی اگر ڈیزگنیشن دی ہے, تو میرا کام ہے کہ میں دوسروں کو بھی اپ لفٹ کروں کہ وہ اس جگہ تک آئے. تو جو کرسچن یوتھ موومنٹ کا بھی یہی ویژن ہے کہ جو دوسرے کرسچنز ہیں نا, ان کو بتایا جائے, ان کو پولیٹیکلی اویئر کیا جائے, ٹھیک ہے. ان کو دنیا کے بارے میں بتایا جائے, پاکستان کے بھائی آپ CSS افسر بنے, آپ جوڈیشری میں جائیں, آپ سیاست میں آئیں, ٹھیک ہے. چھوڑ دیں آپ یہ 9 to 5, اس سے ہماری کمیونٹی کا کچھ نہیں ہونے والا. ہماری کمیونٹی ورنہ وہ گلی کے نالوں تک رہ جائے گی اگر ہم نے کچھ بھی نہ کیا, ابھی فیصلہ نہ کیا. اور دیکھیں اب یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں, اگر ابھی سے لے کے اگر میں اگلے 20-30 سال دوں گا تو شاید میں کمیونٹی کو کہیں ایک لیول تک لے کے جا سکوں. اور خالی میں نہیں وہ سارا کچھ کر سکتا, مجھے اپنے ساتھ اور بھی لوگ چاہیے. ہم بے شک ہماری کمیونٹی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کیکڑے بن چکے ہیں, کہ ایک اوپر جاتا ہے تو دوسرے کو کھینچ نیچے, ہر جگہ پہ یہ ہے. ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے. بٹ اسٹل ہمیں خان صاحب والی بات کہ معاف کر کے, دل میں بغض رکھ کے نہیں ہم چل سکتے, معاف کر کے بس آگے چلنا پڑے گا, بہتری کی طرف جانا پڑے گا. چلیں مجھے یہ بتائیں آپ, بیکاز اب ویری گڈ یار, گڈ ٹاک. مجھے یہ بتائیں اب جو جتنی بھی ہماری یوتھ ہے, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ بیکاز جس کے پاس اپرچونٹی ہے, آپ کے پاس بھی اپرچونٹی ہے, آف دا کیمرہ بھی بات کر رہے تھے, اس دن بھی بات کر رہے تھے, یو کین گو ابراڈ وین ایور یو وانٹ ٹو. یو آر ناٹ لیونگ, وائی آر یو ناٹ لیونگ ان, وٹ وڈ یو سجیسٹ کہ جتنے بھی باقی یوتھ ہے اگر وہ جا رہے ہیں تو کیوں نہ جائیں یا پھر چلے جائیں؟
تو یہ what do you want to say in the end? دیکھیں میرا ٹیکنیکل سا سوال آپ نے پھنسا دیا مجھے یہ پوچھ کے. بڑا امپورٹنٹ ہے بیکاز اس سال دیکھیں نا آپ نے پتہ نہیں 8 لاکھ سے زیادہ جو ہے آپ کا کریم جو برین ہے آپ کو پتہ چلا گیا. دیکھیں میری نا اس جو آپ نے سوال کیا نا اس پہ بڑا سادہ سا جواب ہے کہ دیکھیں ملک نہ میں نے خراب کیا ہے نہ آپ نے خراب کیا, ٹھیک ہے, اور جسٹ فار یور انفارمیشن ہمارا ملک نا صرف ریمیٹنس پہ چلتا ہے, بالکل, جو آپ کے یا میرے پیارے باہر سے بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھیں ایک چیز کسی اور نے خراب کی ہے, میں کیوں سفر کروں, میں اس کا خمیازہ کیوں بھگتوں. مطلب ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا کسی اور کا اور میں جا کے اس کے پیسے بھرنا شروع کر دوں یا میں اس کا اسٹریس لے لوں, ایسا کیوں. ٹھیک ہے, میں بڑا نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر کسی کو اپرچونیٹی مل رہی ہے تو وہ چلا جائے. اچھا, آئی بلیو خان کو ووٹ دینے کے بعد الیکشنز کے بعد وہ چلا جائے, ٹھیک ہے, اور ادھر جا کے روزی روٹی کمائے اور اپنی فیملی کو یہاں سپورٹ کرے, اپنے ملک کو سپورٹ کرے. دیکھیے ہمارے لیے نا ڈالرز ہمارے لیے آکسیجن ہے, تو ملک میں رہ کے 50,000 روپیہ کما کے آپ اس ملک کو آکسیجن ہی نہیں دے سکتے تو کیا فائدہ. ہاں, ووٹ کے لیے آپ واپس ضرور آئیں, ڈبل محنت کریں, ٹکٹ کے پیسے الگ کر لیں, ٹکٹ کے پیسے سائڈ پہ کر لیں, ووٹ دینے کے لیے خان صاحب کو ضرور آئے, ٹھیک ہے. باقی آپ وہاں پہ جائیں, اب دیکھیں آپ یہاں پہ 50,000 کما رہے ہیں, آپ کی فیملی کی پوری نہیں پڑ رہی, وہاں جا کے جب آپ 2 لاکھ روپیہ بھیجیں گے نا اپنے گھر والوں کو, وہ اکنامکلی اپلفٹ ہو جائیں گے, پھر آپ کے فارن ریزروز میں ڈالرز آ جائیں گے, آپ کا ملک اپلفٹ ہوگا, آپ کو IMF کے آگے کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے. تو جس چیز میں آپ کو خود مختاری ملتی ہے, آپ کو عزت ملتی ہے, آپ جائیں. ایون میں ابھی دبئی وغیرہ گیا تھا نا, خان صاحب کے ٹینیور میں باہر گیا تھا, تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار جب سے خان آئے نا ہمارا سر اونچا ہو گیا ہے. کہتے پہلے ہم نا سر جھکا کے پھرا کرتے تھے یہاں پہ, کہتے جب سے خان آیا نا وہ کہتے ہیں پاکستانی, یس عمران خان, وی لو عمران خان, پاکستان زندہ باد, ٹھیک ہے. کہ وہ ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں امریکہ کے بعد ہم ہی سپر پاور بن گئے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی میسیز یوں سوئفٹ کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے. میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ملیشیا کے اندر, خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, میں ملیشیا کے اندر تھا. کیا ہوا, میں لنکاوی ہے وہاں پہ آئی لینڈ ہے ملیشیا میں, ٹھیک ہے, میں ادھر تھا. تو وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا کہ مجھے نا وہاں پہ کچھ پاکستانی لوگ تھے, وہ بیچ کے اوپر تھے, انہوں نے مجھے وہاں پہ مارا. اچھا, ہاں مجھے مارا انہوں نے. اچھا, ٹھیک ہے نا, وہ اس کی بیک اسٹوری ہے, وہ میں آپ کو آف دا کیمرہ بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے مجھے مارا, ٹھیک ہے. میں نے جا کے وہاں پہ پولیس میں رپورٹ کر دی اور میں نے کہا کہ ریفر مائی کیس ٹو دی ایمبیسی آف پاکستان, ٹھیک ہے. اور آپ مانیں گے مجھے ادھر کا سمجھے سینئر ترین جو پولیس والے ہوتے ہیں نا ان کی کال آئیں گے, DSP پتہ نہیں اس لیول کے لوگوں کی کال آئیں گے, سر آپ کے ساتھ ہوا کیا. اور بعد میں مجھے پتہ لگا کیونکہ میرا وہاں پہ 6-7 دن کا اسٹے اور تھا اور میرا بالکل ہوٹل بیچ کے سامنے تھا, ٹھیک ہے نا. تو مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ بھائی 3 دن بعد کوئی گاڑیاں آئی ہیں کالی, اس بندے کو اٹھایا اور لے گئی. That is because embassy نے ادھر embassy was involved کہ ہمارے سٹیزن کو کسی نے کیا کیا. Very nice. یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, میں نے آج تک اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں سنا ہوا کہ گاڑیاں آئی ہیں پولیس وغیرہ کی. یہ چلو یہ تو ہے, یہ تو ادھر سنتے رہتے ہیں پولیس کی گاڑیاں آئی ہیں کالے بھی کو, لیکن یہ واقعہ کہ باہر کے ملک جو ہے وہ ایک پاکستانی. ویری نائس. کہ وہاں پہ تب مجھے محسوس ہوا کہ ایک امریکن سٹیزن کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کریں یہاں پہ امریکن سٹیزن کے ساتھ کچھ, آپ کو 2 گھنٹے میں پتہ لگ جائے گا آپ کے ساتھ کیا ہوگا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مجھے تب میرا سر فخر سے اونچا ہوگا کہ میں ایک ایسے لیڈر کو سپورٹ کرتا ہوں جس نے ہماری فلاح کے لیے ایمبیسیز تک کو کام پہ لگایا ہوا ہے. کہ وہ ایمبیسی والے کہتے تھے کہ یار ہمارا سر درد ہوتا ہے کہ اتنا کام, ایک اوپر سے سٹیزن پورٹل خان صاحب نے نکال دیا, ٹھیک ہے. میرے پاس بھی ایسے ایسے لوگ اس میں پستے تھے, IG لیول تک ایک کمپلین ہوتی تھی. آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں, لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں پہ نا مجھے ایک انکل ملے, اوبر والے تھے, کہتے کہ بیٹا میرا نا بیٹا بائک چلا رہا تھا, میں اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھا ہوا تھا, پولیس کی گاڑی وہاں پہ بھولی جوس کارنر ہے, ہاں بالکل ہے, ٹھیک ہے نا, اس پہ آ کے گاڑی والے ہمیں مارا ہے اس نے, پولیس والے نے, ٹھیک ہے نا. وہ کھڑی ہوئی تھی تو بیچ میں لا گئی اور وہ میرے پہ بولنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے نا, بیٹے پہ. تو کہتے اس نے بدتمیزی وغیرہ کی. میں نے کہا بیٹا
छोड़ दो बस। तो कहते हमने ना, मैंने बेटे को कहा कि बस गाड़ी की पिक्चर ले लो। उसने पिक्चर ली और मैंने कहा कि सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेन कर दो इसकी। कहते उस बेटे ने कर दी। कहते मुझे हफ्ते बाद मॉडल टाउन थाने एसपी के दफ्तर बुला लिया उन्होंने। वहाँ बुला के वो मेरे हाथ पाँव जोड़ रहे हैं कि इसको माफ़ी दे दें, इसकी नौकरी चली जाएगी। अच्छा जी, अच्छा जी। ठीक है कि इस कैलिबर का निज़ाम हो गया था कि पुलिस वाले आपके आगे हाथ जोड़ो कि सर माफ़ी दे दें और लिख के देनी है ताकि सबूत हो मेरे पास। हाँ, वरना ऊपर लेवल तक ये केस चला गया। और असल में ये होता था जो केसेस खान खुद रिपोर्ट देखता था और जिस पे वो चीज़ नहीं हुई होती थी खान रिपोर्ट मांग लेता था, क्यों नहीं हुई। वो आईजी साहब के कान लाल हुए होते थे सारे को। मीटिंग इवन जब जेएचक्यू में खान साहब गए हैं वो 1.5 घंटे की मीटिंग थी, जो 6.5 घंटे में मीटिंग गुजरी। मशहूर है जी वो स्टोरी। हाँ जी, ठीक है। वो खान साहब जब बैठते हैं ना वो पेपर वर्क देखते हैं और आप उनके सामने अंग्रेजी ना बोलिएगा। अच्छा, अच्छा जी, बेइज्जती करते हैं। अच्छा जी, कि यार मैं अंग्रेज हूँ, मुझे समझ नहीं आती उर्दू। ठीक है, उर्दू में बात करो। ठीक है। तो खान साहब ने एक निज़ाम देखे, उनका ये था कि वो पहली दफ़ा एक निज़ाम के अंदर आए थे। मतलब उन्होंने उससे पहले तो कभी वो काउंसलर भी नहीं रहे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जो पता हो कि एक मैनेजमेंट कैसे चलती है। उनको 2 साल तो समझने में लग गए उनके साथ हो क्या रहा है, उनको घुमाया कैसे जा रहा है। पर जो चीज़ें उन्होंने की ना, मैं कहता हूँ कि वो एक ऐसी फीलिंग थी कि हम अमेरिका में बैठे जहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ है। ठीक है ना, एक गरीब आदमी को अब कोई हाथ नहीं डाल सकता। बड़े बड़े जो खान साहब लोगों से बात किया करते थे, लोगों के घर पे कब्जे छुड़वाए हैं उन्होंने। ठीक है, लोगों की बड़ी महंगी प्रॉपर्टीज, लोगों को बहुत फायदा करवाया खान साहब ने। ऐवी तो लोग नहीं आज खान साहब के लिए निकल आए। देखिए खान साहब को जिस तरह गवर्नमेंट से निकालो उससे अगले दिन लोग खुद निकल आए। खान साहब तो घर में वो कहते हैं मैं तो टीवी देख रहा था तो सामने नजर आया, लोग निकल आए। आज हमने भी कबर्ड से ये पिक्चर निकाली स्पेशल आपके लिए, उन्होंने जी लगाए आज कबीर आ रहे हैं। So we wish you best of luck and I really hope so कि आप आएं और प्रेजेंट करें। and एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, I'm very amazed कि आपको जो है वो इस्लामी नॉलेज बहुत ज़्यादा, and this is very fascinating, very impressed. Thank you so much for being on the show. जाते जाते do you want to say any message to the youth and then we'll sign off in the camera? मेरा यूथ को एक ही मैसेज है कि आप वोट जिस मर्जी को दें, पर ये जहन में ज़रूर रखिएगा क्या वो आपके लिए और आपकी आने वाली नस्ल के लिए क्या वो चीज़ फ़ायदेमंद है या नहीं है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी ना जाइएगा, चाहे जो मर्ज़ी हो, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। All right, this was Kabir with us. Thank you so much for watching this video. This is your host Saujud Malik signing off. Like the channel, subscribe the channel and share the videos. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.